अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम अपने सिलेबस की पहली गज़ल पढ़ेंगे जिसके शायर हैं हसरत मोहानी। उनकी गज़ल जो है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ़ पढ़ते हैं। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तखल्लुस था। अब ये जो असल नाम है इनका, ये आपका MCQs हो सकता है। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए और इसी निस्बत से मोहानी कहलाए। MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया। कुछ अरसा अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला निकालते रहे। रिसाले का नाम था उर्दू मुअल्ला, ये भी MCQs हो सकता है। ये रिसाले के फर्स्ट पेज की तस्वीर आपके सामने है। उसके बाद लेकिन चूँकि उस रिसाले में उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीरें शाया होती थी, उनकी बाग़ियाना तहरीरों की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने ये रिसाला बंद कर दिया। हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे और बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से उन्हें तवील अरसे तक कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी। बरतानवी कब्ज़ा जो बरतानवी हुकूमत थी, उनकी चूँकि मुखालफत करते थे वो अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, इस वजह से हुकूमत उन्हें बार बार जो है जेल में डाल देती थी, कैद कर देती थी। तो कैद की तकालीफ़ें जो हैं, सऊबतें, मुसीबतें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। उस ज़माने में कैद बामुशक्क़त इंतहाई सख्त और तकलीफ़ देह होती थी। अंग्रेज़ दौर में अब बामुशक्क़त का मतलब है कि आपको जो कैद मिली है, सिर्फ कैद ही नहीं, एक तो सिर्फ कैद होना ही एक तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन कैद के साथ आपको पाबंद किया जाता था कि आप इतना काम भी अपनी कैद के दौरान करेंगे। उसे कहते हैं कैद बामुशक्क़त। तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे होती थी। रोज़ाना 1 मन गेहूँ दस्ती चक्की पर पीसना पड़ता था। उनकी जो सज़ा थी वो ये थी कि 1 मन गंदम जो है हाथ से चलाने वाली जो चक्कियाँ होती थी, पहले जो हाथ से चलाई जाती थी, उस पे उन्होंने वो गंदम पीसनी होती थी। तो वो बहुत ही मुश्किल था और हाथों पे छाले पड़ जाना, तकलीफ़ होना, और उसमें ये भी नहीं था कि आप अपनी मर्ज़ी करें। अगर आप नहीं पीसते तो उस पर आपको मारपीट की तकलीफ़ दी जाती थी, तशद्दुद किया जाता था। तो ये उन्हें रोज़ाना पीसनी पड़ती थी। तो उसी ज़माने का उनका ये शेर है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी मशक़े सुखन से मतलब है कि शायरी भी जारी है और चक्की की मुशक्क़त भी साथ साथ चल रही है। एक तुरफ़ा तमाशा यानी एक अजीब तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, हसरत की फ़ितरत, ये आदत भी अजीब है। यानी एक तरफ तो इस कदर सख्त काम है और एक तरफ एक नाजुक सा एक दिमागी काम जो है वो भी वो कर रहे हैं, यानी शायरी भी कर रहे हैं और साथ साथ वो एक जो है मुश्किल तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। 1946 में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। 1946 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो भारत ही में मुकीम रहे और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे। वो पाकिस्तान नहीं आए और वहीं पे भारतीय जो पार्लियामेंट थी उसमें मुसलमानों के हक़ के लिए और इस्लाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात उनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ हैं। गज़ल की शायरी, गज़ल को शायर जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी शायरी जो है वो इश्क व आशिकी के जज्बात पर ही मुश्तमिल होती है। उनका बुनियादी अंसर तग़ज़्ज़ुल है। तग़ज़्ज़ुल से मुराद है कि उनकी शायरी में दर्द व गम, सोज़ व गुदाज़ जो है वो ज़्यादा पाया जाता है उनकी गज़लों में। इसीलिए चूँकि उनकी गज़लों में सोज़ व गुदाज़, दर्द व गम जो है गज़ल का जो बुनियादी अंसर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन का लक़ब दिया गया। रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन तो गज़ल से है और रईस से मुराद आप शहनशाह, बादशाह या सरदार भी ले सकती हैं। उन्हें शहनशाह गज़ल भी आप कह सकती हैं, रईसुल गज़ल भी कह सकते हैं। गज़ल का रईस करार दिया गया।
یا انہیں یہ لقب دیا گیا. یہ آپ کا MCQs ہو سکتا ہے کہ انہیں شاعری میں کیا لقب ملا. حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے. یعنی اعلیٰ پائے کے غزل کو شاعر تو وہ تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ادب پر ایک تنقید بھی کی جاتی ہے. ادب میں تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کسی بھی ادبی چیز کی، چاہے وہ شاعری ہے یا نثر ہے، اس پہ ان کی خامیاں یا خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اس پہ بھی دسترس رکھتے تھے، یعنی اس پہ بھی مہارت رکھتے تھے. زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے. یعنی اردو زبان کی صرف و نحو ہم کہہ سکتے ہیں اسے، اردو زبان کی جو اس کی قواعد ہے اس سے اچھی طرح واقف تھے. کسی زبان سے جب آپ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں تو ہی آپ اسی زبان میں نثر یا شاعری کر سکتے ہیں. انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی، یعنی غالب کا جو دیوان ہے اس کی انہوں نے تشریح بھی لکھی. ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلی شامل ہیں. یہ ان کی تصانیف ہیں. ان کتابوں کے نام بھی آپ یاد رکھیے گا، ان کا لقب یاد رکھیے گا، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ان کا اصل نام. یہ آپ کے تمام MCQs ہو سکتے ہیں. 1875 میں وہ پیدا ہوئے اور 1951 میں بھارت ہی میں وفات پائی. اب ہم غزل پہ آتے ہیں. اب ان کی جو غزل ہے، ایک تو غزل پڑھ کے آپ ان کے شاعری کے اسلوب سے واقف ہوں گی. دوسرا، آپ غزل کی حید جو ہے اس سے واقفیت حاصل کریں گی، اس کو جانیں گی. کچھ غزلیں چھوٹے بحر میں ہوتی ہیں، کچھ غزلیں بڑی بحر میں ہوتی ہیں. اب بحر کیا ہے، یعنی آپ اس کی طوالت دیکھیں. آپ دیکھیں کچھ غزلیں جو ہیں ان کے شعر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی غزلیں ہوتی ہیں جن میں شعر جو ہے وہ کافی طویل جو ہے مصرع ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی بحر کی غزل ہے، اسے ہم کہیں گے. اور اس کے ساتھ ہم حسرت موہانی جو ہے، جو کہ قید بامشقت انہوں نے کافی عرصہ وہ رہے، تو ان کی شاعری میں بہت سی ایسی جو ہے شاعری کا بھی پائی جاتی ہے. ان کی جو کتابیں ہیں جو کہ جن کو حبسیاتی شاعری کہا جاتا ہے. حبسیاتی کا لفظ حبس سے ہے. حبس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، اس میں ہوا بند ہوتی ہے. تو یہاں اس سے مراد ہے کہ ایسی شاعری جو انہوں نے قید کے دوران لکھی. تو یہ بھی ہم اس میں، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قید کے دوران بھی انہوں نے بہت سی شاعری جو ہے لکھی. اگر ہم ان کے دیوان پڑھیں تو اس پہ ایسی بہت سی شاعری ہمیں مل جائے گی جو کہ یہ شو کرے گی کہ یہ قید کے دوران لکھی گئی ہے. اور مشق میں ہم مطلع اور مقطع کے مفہوم سے واقفیت حاصل کریں گے جب ہم مشق پڑھیں گے. تو اب پہلا جو ان کا یہ شعر ہے جو کہ مطلع کہلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور مطلع کی کیا نشانی ہوتی ہے وہ ہم مشق میں دیکھیں گے. اب پہلا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. اب مصیبت، کوئی بھی مشکل جو ہے اسے ہم کہیں گے مصائب، مشکلات، مسائل. راحت فضا فضا کا لفظ ہم جب کسی چیز کے ساتھ بھی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑھانے والی. روح افزا جیسے لفظ ہے، روح کی خوشی بڑھانے والی. راحت فضا، راحت بڑھانے والی یا سکون میں اضافہ کرنے والی، اس طرح سے. تو سکون میں اضافہ. تیری آرزو، یعنی تیری تمنا جو ہے رہنما ہو گئی ہے، میری رہبر ہو گئی ہے، یا مجھے راستہ دکھانے والی ہے. یہ تو اس کے معنی ہو گئے. اب ہم اس کا اگر دیکھیں، اس کی جو تشریح ہم دیکھیں، اب اس میں کیا ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے. یہ شعر جو ہے یہ دونوں معنوں میں ہم لے سکتے ہیں، مجازی، اور اس شعر میں مجازی اور حقیقی دونوں معنوں کی جھلک ملتی ہے. اب ایک تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، اگر ہم محبوب کے حوالے سے کہیں، اگر ہم مجازی معنوں میں کہیں کہ اے محبوب، تیری چاہت کے حصول میں ہر مصیبت جو ہے وہ میرے لیے راحت میں بدل گئی ہے. یا
تیری چاہت کے اصول میں اس راستے پر تیری آرزو جو ہے وہ راحت میں بدل گئی ہے، اور بلکہ وہ میری رہنما بن گئی ہے. یعنی تیری جو آرزو ہے وہ میرے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے. تیری آرزو رہبری کا مقام جو ہے وہ اس کو حاصل ہے. اب کیسے؟ اب ایک ہم شارٹ سا اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں مفہوم. تجھے پانے کی خواہش میں ہر مصیبت راحت فضا ہے. تجھے پانے کی خواہش میں ہر مصیبت جو ہے وہ راحت فضا ہے. یوں بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. ایک ہم اس کا مفہوم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اے محبوب، مجھ پر آنے والی مشکلات میرے لیے خوشی کی طرح ہیں. اگر یہ مشکلات میری جان بھی لے لیں تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے. اس طرح جو تیرے ملنے کی جو آرزو ہے وہ میری پوری ہو جائے گی. تیری تمنا میری رہبر ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تیری تمنا جو ہے اس سے مجھے راستے کا نشان مل گیا ہے. وہ میری رہنمائی کر رہی ہے کہ مجھے کس منزل پہ چلنا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ہم تشریح دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی. اگر ہم پہلے اس کا یوں کرتے ہیں کہ ہم اسے حقیقی معنوں میں اس کی تشریح کرتے ہیں. شاعر اس شعر میں راہ وفا یا عشق کی حقیقی کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب سے میں اللہ کی راہ میں چلنے لگا ہوں، جب سے میں اللہ کے قرب اور خوشنودی کا آرزو مند ہوا ہوں، جب سے میں نے اللہ کا قرب یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش شروع کی ہے، تو اس کام میں طرح طرح کے مصائب، رکاوٹیں اور بلاؤں نے مجھے شکستہ دل کرنے کی کوشش کی. یعنی اس راہ میں جب میں اللہ کی راہ میں چلنے لگا، اللہ کی راہ اپنا لی میں نے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش جب سے میں نے شروع کی، تو اس راہ میں بہت سے مصائب جو ہے میرے راستے میں آئے. لیکن انہوں نے مجھے ان راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ پریشانیاں میری راحت میں میری ان راستے کو، میرے اس راستے پہ چلنے کو رکاوٹ تو بنی، لیکن مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکیں یہ پریشانیاں، بلکہ میری راحت میں اضافے کا باعث بنی. راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت سے مجھے سکون ہی ملا. میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے میں اپنے اللہ کے اور نزدیک ہو گیا. اب جیسے ایک شعر ہے، بس تیری رضا تیری خوشنودی ہمیں ملے، وہ غم سرمایہ ہے جو تیری راہ میں ملے. یعنی اللہ کی راہ میں ہمیں جو بھی غم ملیں وہ ہمارے لیے ایک سرمایہ کہہ لیں، وہ ہمارے لیے ایک دولت ہیں. بس ہمیں اس کے بدلے میں، ہمیں جتنی بھی مصیبتیں مل جائیں اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہیے. ہم ان مصائب کو خوشی سے برداشت کر لیں گے. عشق حقیقی میں انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر دنیاوی دکھ اور غم سے بے خبر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیاوی دکھوں اور غموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. وہ صرف اللہ کے عشق میں ڈوب کر دنیاوی ہر طرح کے مسائل سے غافل ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کی یہ میراث، یہ تو اس اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرنا تو پیغمبروں کی میراث اور سنت رہی ہے. انسان تکلیفیں سہ کر خدا کی رضا پر عمل جاری رکھتا ہے، اور ایسے حالات جب عمل جاری رکھے تو ایسے حالات میں اللہ کی رضا بھی، اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا پہ، اللہ کی راہ پہ چلنا جو ہے انسان کو دنیا کی مصائب سے غافل کر دیتا ہے. جیسے ایک شعر ہے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے. تو اس طرح سے یہ شعر لیکن مجازی معنوں میں آئے گا. تو اس میں لیکن جو اللہ کے لیے حقیقی معنوں میں جو شعر ہے وہ یوں اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں امید، اس پہ توکل اور اس کی یقین رہے گا، اس پہ کامل بھروسہ رہے گا اللہ تعالیٰ پہ اگر ہمیں، تو ہمیں ہجوم بلا بھی ہو تو وہ مایوس نہیں کر سکتا.
जब इंसान मोहब्बत इलाही को अपना महवर व मरकज़ बना लेता है तो वो राह खुदा में पेश आने वाली मुश्किलात उसके सुकून में इजाफ़ा ही करती हैं, वो उसके सुकून को ख़त्म नहीं करती। तो अगर हम इसी शेर को थोड़ा मजाजी मानों में देख लें, अगर इंसान महबूब की चाहत और तमन्ना को अपना रहबर बना ले तो उसकी खुशनुदी के लिए फिर वो हर मुसीबत और तकलीफ़ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता है, बल्कि उस राह में आने वाला दुख उसके लिए बाइस सुकून बन जाता है। जब महबूब की याद दिल में रची बसी हो और तो कड़ा वक्त कोई मायने नहीं रखता। आशिक को राह महबूब में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, ताहम अगर मोहब्बत सच्ची और जज्बा सादिक हो तो महबूब की यही चाहत राह मोहब्बत में रहबर बनकर मंजिल का पता देती है। आशिक गम झेलता आगे बढ़ता चला जाता है तो मसाइब भी राहत व सुकून में ढलते नज़र आते हैं। ये आपका हो गया पहला शेर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें यानी थोड़ा अगर हमने मज़ीद करना हो ये है कि मजाजी मानों में अगर हम करें कि शायर ये कहता है कि आशिक को मुखातिब करते कहता है कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे ये कमाल हासिल हो गया कि मुश्किलें और परेशानियां मुझे खुशी अता करती हैं, मुझे गम नहीं लगता। तेरी तलब और ख्वाहिश हर कदम पर मेरी रहबरी करती है और इस इश्क ने मुझे जीना सिखा दिया है। ये आपका फर्स्ट शेर मुकम्मल है। अब हम दूसरा देखते हैं। ये वो रास्ता है द्यारे वफा का जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है। द्यारे वफा का मतलब जो है ऐसा शहर, एक तो उसका मानी ये भी है जहाँ ऐसा शहर जहाँ वफा करने वाले रहते हों, ऐसा शहर जहाँ साथ निभाने वाले रहते हों, या मोहब्बत की बस्ती या मोहब्बत निभाने वालों की बस्ती, इस तरह से इसका मायने हो सकता है। बादे सरसर जो है तेज़ गर्म हवा, आंधी को हम कह सकते हैं, और सबा जो है सुबह की खुशबूदार और ठंडी हवा को हम कहते हैं। तो अब इसमें देखें, इसका जो मफहूम है बहुत आसान सा है। राह वफा में यानी जब इंसान वफा की राह पर चलना शुरू कर देता है तो या द्यारे वफा में पहुंच जाता है, द्यारे वफा में रहना शुरू कर देता है, अब यूँ भी कह सकती हैं इसको, हम इसको यूँ ही अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर राह वफा में कदम रखता है, मोहब्बत की राह पे कदम रख देता है, तो फिर उस राह वफा में गर्म हवा भी बादे नसीम महसूस होती है। बादे नसीम का मतलब भी ठंडी हवा है, या हम यूँ कह सकते हैं मतलब बादे नसीम गर्म हवा बादे नसीम महसूस होती है, या मुसीबत जो है वो खुशी में बदल जाती है। अगर हम बादे सरसर को मुसीबत समझें और सबा को खुशी समझें तो हम यही कहेंगे कि यहाँ हर मुसीबत जो है वो खुशी में बदल जाती है। यानी वो पहला शेर जो है तकरीबन दूसरा शेर उसी मानों में आ रहा है। तो द्यारे वफा में कदम रखना, वफा की राह पे कदम रखना आसान नहीं होता। इसके लिए आशिक को मजबूत दिल होना पड़ता है और साबित कदमी और हौसला इसके लिए शर्त है। यानी इश्क की राह में साबित कदमी और बुलंद हौसला जो है शर्त है। अब दोनों, ये भी दोनों मानों में हो सकता है। ये शेर जो है मजाजी और हकीकी दोनों मानों में हो सकता है। आप चाहे अल्लाह की राह पे चलें, चाहे वो मजाजी इश्क की राह पे चलें, दोनों रास्तों में आपको मुसीबतें तो पेश आएंगी, मसाइल का सामना होगा, लेकिन वही आशिक जो है इस राह में कामयाब हो सकता है जो कि हर मुसीबत को खुशी समझे, जो हर मुसीबत को बड़ी साबित कदमी और हौसले से बर्दाश्त करे। अगर वो बर्दाश्त करेगा तो उसे वो मुसीबतें भी खुशी लगेंगी, वो जो गर्म हवा है वो भी उसको सबा महसूस होगी। वफा मोहब्बत की राह में गर्म लू भी सबा महसूस होती है। अगरचे राह वफा पुरखार और मसाइब से भरी होती है, लेकिन ये तकालीफ इस मोहब्बत की राह में खुशगवार लगती हैं। राह शायर को या आशिक को हम कह सकते हैं, इस राह के गम में भी मज़ा महसूस होता है। हसरत महानी ने भी बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की। अब अगर हम इसे हकीकी मानी में इसको ले लें, इंसान जब
جب انسان صراط مستقیم کا راستہ اپنا لے تو پھر ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی جاتی ہے۔ تو حضرت مہانی نے حب وطن میں طویل قید و بند کی سختیاں برداشت کیں، جیل میں چکی کی مشقت جھیلی، تو لیکن ان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد تھا، مقصد اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور دھرتی سے وفا کا معاملہ تھا، تو پھر انسان جان نثار کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں اس شعر میں کہ وطن کی محبت میں راہ تو پیش آنے والے، اس وطن کی محبت کی راہ میں پیش آنے والی تیز آندیاں جو ہیں، تیز آندھیوں کی مانند جو مسائل ہیں، وہ باد صبا کی نرم روی اختیار کر جاتے ہیں۔ تمام مصائب جو ہیں وہ عاشق جو ہے وہ ہنس کر جھیل جاتا ہے، یعنی جیسے انہوں نے اس راہ میں چکی کی مشقت یا جیل کال کوٹری کی جو تکالیف ہیں وہ انہوں نے خوشی سے برداشت کی۔ کال کوٹری کی اذیت، جیل کی سختیاں اس وطن سے وفا کی راہ میں ان کے لیے تکلیف نہیں تسکین کا باعث بنی۔ منزل کے حصول میں انہیں سب خار گل محسوس ہوئے۔ وفا کا راستہ وہ راستہ تھا ان کا جہاں آندھی اور طوفان بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح انہیں سکون پہنچاتے تھے۔ تو یعنی وطن کی محبت میں وطن کا کانٹا بھی انہیں سنبل و ریحان سے زیادہ پیارا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے دیار وفا میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی گلیاں ہیں، ایسے راستے ہیں جہاں چل کر انسان خوشگواری اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہاں تیز و تند ہوائیں بھی نرم رو ہو جاتی ہیں، آندھیاں ٹھنڈی نسیم بہار کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے جیسے ایک شعر ہے، یہ نادر رواج ہے رہے شہر وفا کا، یہاں کی لو میں کیف ہے باد صبا کا۔ تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس راہ میں ہر طرح کی مشکلات جو ہیں وہ اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ کا مطلب ہوتا ہے بچھڑا ہوا، نکالا ہوا۔ بارگاہ عطا سے مراد ہے اللہ کا دربار، یا اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں عطا کرنے والے کا دربار۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ گناہ گار ہوں، گناہ کرنے والا ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہاں اس کا مفہوم کیا ہوا کہ میں اللہ کے دربار کا گناہ گار، خطا کار ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب ہم اپنی خطا کا ایک اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے، میں بارگاہ عطا سے بچھڑنے والا وہ گناہ گار ہوں جس سے ایک خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اب یہاں اس دونوں طرح سے سارے جو شعر ہیں اس غزل کے وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں لیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں اس شعر کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں شاید کچھ سوچا ہو آپ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ لیکن ایک عام انسان جو ہے تو وہ حضرت آدم کی اولاد ہی، تو جس طرح آدم سے غلطی ہوئی اس طرح انسان جو اس دنیا میں اس سے بھی بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ شاعر اس شعر میں، اب اس شعر کو پڑھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ندامت سے دو چار ہے، شرمندگی سے دو چار ہے۔ شاعر اس شعر میں ندامت سے دو چار، اپنی گناہ گاری پر عاجزی اور معافی کا طلبگار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب نعمتیں اس کے حضور سے عطا ہوتی ہیں۔ بارگاہ عطا سے مراد ہی نہیں، وہ جو اللہ جو سب نعمتیں عطا کرنے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ مجھے دنیا میں اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا، لیکن میں دنیا میں آ کر اپنا مقصد تخلیق بھول گیا، میں بھٹک گیا، میں راستے سے ہٹ گیا، چنانچہ اب میں پریشان ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، اب میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جیسے تو یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں تو ہو گئی ہیں لیکن میں اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، لیکن میں اس نعمتیں عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے، اس کی بارگاہ سے نکالے جانے والا ہوں، سے انسان جو ہوں، اس کی بارگاہ سے نکالے جانے والا انسان جو ہوں، اس بارگاہ عطا سے، اس عطا کرنے والے رب سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ یہ اس شعر کے تشریح ہے جو کہ حقیقی معنوں میں ہے۔ اب اس میں اس کی جو شعر ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، کہ ہم انسان جو ہے دنیا میں غلطیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کر کے اپنی رحمت سے اسے معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے، وہ اس کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے، وہ اس کو معاف کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جنت کا حقدار ہو۔ اب اس میں اگر ہم اس کو، ویسے تو حقیقی معنوں میں ہی زیادہ ٹھیک ہے یہ شعر، اس میں زیادہ طویل بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ اگر ہم مجازی معنوں میں دیکھیں تو وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کی بے رخی سے عاشق کے دل میں ایک وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ نہ جانے مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ جو محبوب نے اپنی عطاؤں اور محبت سے منہ پھیر لیا، کہ محبوب جو مجھ پہ اپنی التفات کی عطا کرتا تھا، مجھ پہ ملتفت تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے اس سے اپنی محبت سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی اور وہ اب مجھ سے محبت سے پیش نہیں آتا، مجھ پہ نظر التفات نہیں ڈالتا، مجھ سے خوشی سے پیش نہیں آتا، بے رخی سے پیش آتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو برا بلا نہیں کہتے، اس کی غلطی کو بھی غلطی نہیں سمجھتے، تو محبت کے تقاضوں کے مطابق وہ محبوب کی بے رخی کا الزام دینے کی بجائے عاشق یہ الزام اپنے ہی سر لے رہا ہے کہ ضرور مجھ سے ہی کوئی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے ہی کوئی قصور ہوا ہے، مجھ سے ہی کوئی گناہ ہوا ہے، جو محبوب جو ہے مجھ سے اس طرح برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، بے رخی سے پیش آ رہا ہے، اور اس نے مجھے اپنی محفل سے نکال دیا ہے، اس نے مجھے اپنی جو ہے مجھ پہ وہ عطائیں کرتا تھا وہ نہیں کر رہا، تو ضرور مجھ سے ہی کوئی خطا ہو گئی ہے، محبوب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو یعنی محبوب تو اتنا سنگ دل نہیں ہے، مجھ سے ہی کوئی یقیناً خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب جیسے اس کے حوالے سے اگر ہم شعر کہیں کہ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، کہ تجھے بے شک پاس وفا نہیں لیکن پھر بھی ہم تیرا گلہ نہیں کرتے۔ اب اس میں اگر ہم جو اسی شعر کا اگر ہم حقیقی معنوں میں شعر اگر ہم دیکھیں حوالے کا، تو ایک یہ بھی ہے، سراپا مسیت میں ہوں، مسیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ، کہ میں تو گناہوں سے بھرا ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، خطا کوشی روش میری یعنی خطا کرنا میری فطرت ہے، خطا پوشی ہے کام اس کا، یہ بھی شعر اس میں آ سکتا ہے تھرڈ میں۔ اور اس کے آگے اسی تھرڈ میں ایک اور شعر بھی آ سکتا ہے، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے کرم کا مستحق تو نہیں، یا سزاوار سے مطلب ہے مستحق، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے، کہ اللہ تعالیٰ تیری خوشی ہے جو تو مجھے یہ کرم جو ہیں وہ مجھ پہ عنایت کر دے۔ یہ ہمارا تھرڈ شعر ہو گیا۔ اب ہم فورتھ دیکھتے ہیں، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ رتبہ دان کا مطلب ہے رتبہ جاننے والا، رتبہ پہچاننے والا، رتبہ کی قدر کرنے والا۔ تو یہاں پہ شاعر کی کہہ رہا ہے، دونوں طرح سے اس کی بھی ہو سکتی تشریح حقیقی اور مجازی معنوں میں، تیری محبت میں، تیری محبت کا رتبہ جاننے والوں کی، یا تیری محبت میں ہم دو طرح سے حصہ کر سکتے ہیں، بلکہ تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں کی حالت،
رتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. یا اگر ہم مجازی معنوں میں کریں، تیری چاہت میں تیرے عاشقوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں یعنی تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں، تیری محبت میں رتبہ پانے والوں کی، تیری محبت میں تجھے پانے کی جستجو میں ان کی حالت تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اب یہاں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یہ چیز جو ہے دو معنی رکھتی ہے. ایک تو کیا سے کیا ہو گئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلند ہو گئی ہے حالت، اور ایک کیا سے کیا ہو گئی دوسرے معنوں میں یہ آ رہا ہے کہ بہت بری حالت ہو گئی ہے، کہ عشق میں کیا سے کیا ہو گئی، یعنی پہلے وہ اچھے حالت میں تھے اب ان کی حالت بری ہو گئی، اور یا یہ کہ وہ انہیں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا ہے. تو یہ دو معنوں میں تشریح اس کی ہو سکتی ہے. اب اس شعر میں عاشق جو ہے، شاعر جو ہے، عشق سے رونما ہونے والی کیفیات اور حالت جو ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. عشق میں عاشق کو صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے. عاشق اپنے محبوب کے سوا کسی اور کو دل میں ویسا مقام اور احترام دینے سے قاصر ہوتا ہے جو وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے. وہ دن رات محبوب کی یادوں میں گم رہتا ہے، لہٰذا اس کا حال بے حال ہو جاتا ہے. وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنی حالت سے غافل ہو جاتا ہے، اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں رہتی. اس کی حالت ایک مجنوں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی اپنے آپ سے غافل، بالکل اپنے ہوش و حواس سے غافل، نہ اپنے کھانے پینے کی پرواہ، نہ اپنے لباس کی پرواہ، نہ اپنی کسی قسم کی اپنی بہتری کی پرواہ نہیں رہتی اسے. تو وہ محبوب سے کہتا ہے کہ میری حالت کے زار کو دیکھو کہ تمہارے عشق نے میرا کیا رنگ کر دیا ہے، میری کیا حالت کر دی ہے، کہ نہیں میں کس قدر بدتر ہو گیا ہوں تیرے عشق میں. جیسے خواجہ میر دت کا وہ شعر ہے جو کہ آپ سب کو پہلے سے ہی آتا ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. تو راہ عشق پر چلنا آسان نہیں، رنگ و روپ بکھر جاتا ہے، دل کے روگ لاحق ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو جیسے وہ ایک شعر ہے، یہ عشق نہیں ایسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے. یعنی عشق اتنا آسان نہیں ہوتا، اس عشق میں آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے. آگ کے دریا سے مراد کیا ہے؟ اصلی آگ کا دریا تو نہیں، اس سے مراد وہ مصائب، وہ مشکلات ہیں جو عشق میں ایک عاشق کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اب اس حقیقت سے آشنائی کے باوجود عاشق جو ہے کہ جب اسے پتہ ہے کہ اسے آگ کے دریا سے گزرنا ہوگا، اس کے باوجود وہ راہ شوق پہ گامزن رہتا ہے. وہ اس کی خوشی اور وہ محبوب کی خوشی اور رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ کاش ان تمام مشکلات کے باوجود، کاش میں نے یہ تمام مشکلات اور مصائب برداشت کی، کاش تمہاری ذرا سی توجہ بھی ہمیں مل جاتی تو ہماری بگڑی بن جاتی، ہماری حالت بہتر ہو جاتی، ہماری زندگی سنور جاتی. کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ عشق میں مجھے بہت مراتب اور مدارج ملے، مجھے ایک بہت بلند مرتبہ مل گیا عاشق کے طور پہ، تیری محبت میں بلند مراتب اور بلند درجے مل گئے. لیکن اس کے باوجود وہ مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود تیری توجہ نہیں ملی، اس لیے ہماری حالت جو ہے وہ عشق میں بہت خراب ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے، تیرے تغافل نے ہمیں یہ دن دکھائے، تغافل سے مراد غفلت ہے، بے خبری ہے. تیرے تغافل نے ہمیں یہ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن دیکھا نہ دیکھا، یعنی تو نے میری طرف دیکھا بھی تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے. شاعر محبوب سے شکوہ کنا ہے کہ تمام تر چاہت کے باوجود مجھے محبوب کی نظر التفات حاصل نہ ہوئی، میں زمانے میں بھی رسوا ہوا، حالت جنوں میں خود کو تباہ کر بیٹھا، مگر محبوب کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی اور محبت پیدا نہ ہوئی. تو اب جیسے اس کے لیے حوالے کی شعر جو ہیں، تیری بے وفائیوں پر، تیری کج ادائیوں پر کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے. یا جیسے ایک شعر ہے، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. یا ایک غالب کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ غالب کا شعر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی،
تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپکے بجھا گئے. یہ بھی آ سکتا ہے اس میں. تو اگر ہم اس شعر کو صرف 2 لائنوں میں حقیقی معنوں میں بیان کرنا چاہیں تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کوئی کرتا ہے وہ بھی دنیا سے اس سے دنیاوی آسائشوں یا دنیاوی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. جیسے وہ شعر ہے، ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کس کی، آنکھوں میں بس رہا ہوں جن کی جلال تیرا. تو یہاں پہ حقیقی معنوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی، اپنی حالت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتے ہیں. تو وہ شعر جو میں نے پہلے پڑھا وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک شعر اور بھی آ سکتا ہے، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلط سلطانی، کملی میں اپنی کیا ہے وہ شعر وہ جو آپ کی 9th میں غزل جو ہم تھی اس میں تھا، کملی میں اپنی گدا تیرا. وہ شعر جو ہے، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلط سلطانی، کملی میں اپنی مگن رہتا ہے گدا تیرا. تو وہ شعر بھی اس میں آ سکتا ہے. اور ایک اور ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. کہ اپنی ہستی مٹائیں اگر ہم تو ہی ہمیں مرتبہ ملتا ہے. اپنے آپ سے ہم اگر اپنی حالت کی پرواہ نہ کریں، عشق میں مرتبہ چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو اللہ کی راہ میں جو لوگ اللہ کی عشق میں ڈوب جاتے ہیں وہ اپنی ہستی کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی حالت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. تو اس طرح سے یہ دونوں معنوں میں یہ آپ کا شعر اس کی تشریح ہو سکتی ہے. اب جو میرا ہے آخری شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت. غلط یہ پہنچ جو ہے وہ یہاں غلط لکھا گیا ہے مجھ سے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. کیونکہ یہ آخری شعر ہے تو اس میں شاعر کا نام بھی ہے، ان کا تخلص آ رہا ہے، تو یہ مقطع ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے انتہا انجام کے معنوں میں آئے گا اور آخری حد اور ابتدا آغاز کے معنوں میں آئے گا. اب اس میں دونوں معنوں میں یہ بھی شعر ہو سکتا ہے. حقیقی معنوں میں تو اس کا مفہوم ہوگا کہ شاعر اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہتا کہتا ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. اگر میں نے ثابت قدمی سے اپنا سفر جاری رکھا تو انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. میں نے اس راہ کی ابتدا کر دی ہے تو انتہا کو بھی پہنچ جاؤں گا، یعنی میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. تو دونوں معنی ہوں گے. پہلے ہم حقیقی معنوں میں ہی کرتے ہیں. تو اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں، آنے کے بعد اس دنیا میں ہمارے آنے کے بعد ہمارے واپسی کے سفر کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ایک دن ہم انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہم اپنی موت کو پا لیتے ہیں. تو وہ ہمارے سفر کی انتہا ہوتی ہے. جوں دن گزرتے جاتے ہیں زندگی کم ہوتی جاتی ہے اور ایک دن زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ شعر ہے، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. اگر ہم یہ تو ہے ہماری دنیاوی حوالے سے، ہماری زندگی کے حوالے سے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی ویسے دنیا میں کوئی منزل حاصل کرنی ہے، کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، ہمارا کوئی زندگی کے کوئی ایم ہے، کوئی مقصد ہے جیسے، تو انسان جب کسی منزل کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے تو بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت سے اپنے کام کی شروعات کرے اور اپنی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ منزل کے حاصل کرنے تک قائم رکھے. وہ اپنی جد و جہد کو مسلسل جاری رکھے تو پھر راستے کی مشکلات جتنی بھی ہوں، سفر آسان ہوتا جاتا ہے اور منزل مل ہی جاتی ہے. تو اگر ہم حضرت موہانی کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے بھی چونکہ آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا تھا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا. انہوں نے اس کے لیے بہت سی قید و بند کی، سختیاں جھیلیں، جد و جہد کی، لیکن وہ کہیں گے کہ میں نے آغاز تو کر دیا ہے جد و جہد کا وطن کے لیے. اس کے راستے میں بے شک وہ مشکلات بھی آ رہی ہیں ان کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ منزل دور نہیں، جہد مسلسل سے وہ اپنی منزل حاصل کر کے ہی دم لیں گے. جب عزم پختہ ہو
और खुदा पर भी भरोसा हो तो इंसान कड़ी धूप का सफ़र तय करके मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ता, मायूस नहीं होता, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो इस तरह से ये है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको मजाजी मानों में करना चाहें तो फिर यूँ है कि शायर कहता है कि राह इश्क में पहला कदम तो रख दिया है, अब अंजाम की फ़िक्र नहीं, उम्मीद है कि अंजाम भी बखैर होगा। जैसे वो शेर है, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आशिक का जज्बा सादिक ना हो तो वो इब्तदाई इश्क में ही राह फरार इख्तियार कर लेता है, लेकिन हसरत का जज्बा सादिक और इश्क कामिल नज़र आता है, लिहाजा वो बिल्कुल नहीं घबराते। वो कहते हैं अब जज्बा जुनून जो है वो मेरी रहनुमाई करेगा और मुझे मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। जैसे वो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो जिनके इरादे पुख्ता हों वो अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। अब मजाजी मायनों में तो अब यही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने मंजिल इश्क की राह में कदम तो रख ही दिया है, कभी ना कभी शायद मुझे मंजिल मिल जाएगी। अब मंजिल क्या है कि महबूब की मोहब्बत जो है, महबूब के इल्तफ़ात जो है वो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये आपका की जो है वो गज़ल मुकम्मल हो गई। गर्ल्स आप अपने जो है कमेंट्स जो में या मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कि तशरीह कैसी लगी और समझ आई या नहीं आई। हवाले के शेर मैंने कुछ तो बोल भी दिए हैं, यानी आपको सुना दिए हैं, लेकिन आप इसकी फ़िक्र ना कीजिएगा। इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको हर तरह के जो शेर हैं वो रिटन फॉर्म में दे दूँगी। और अब आपका जो इसको तशरीह को आप इसका होमवर्क में मुझे इसका मफ़हूम सब बच्चियाँ जो हैं वो लिख के भेजेंगी। इसके साथ जो है आप इसकी ये मशक करेंगी, सवालात के जवाब जो हैं वो आप मुझे लिख के भेजेंगी। इसके बाद ये आपके जो खाली जगह है ये भी एक किस्म का MCQs ही हैं, तो इसमें आप सही जवाब जो है वो मुझे लिख के भेजेंगी। इसके बाद आपके ये MCQs हैं, इसमें भी ये आप मुझे इसके MCQs के जो सही जवाब हैं वो मुझे लिख के भेजेंगी। और इसके बाद जो है अब आपका ये जो एक्सरसाइज में आपको मतला और मक्ता की तारीफ़ है ये आपने याद रखनी है, ये MCQs में आ जाता है। मतला के मायने तलू होने की जगह के हैं, ये हमने पहले भी 9th में पढ़ा हुआ है। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्ते कि उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया हम रदीफ़ हों। गालिब की गज़ल का मतला इस तरह है, बाजीचा इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अब आप इसमें देखें, दुनिया और तमाशा जो है ये काफ़िया है, मेरे आगे ये रदीफ़ है, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया भी है, दोनों मिसरों में रदीफ़ भी है। तो मतलब की निशानी क्या है कि उसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होती है। लेकिन जो दूसरा किसी भी शेर का जो दूसरा या तीसरा शेर होता है उसमें दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ होती है, पहले मिसरे में नहीं होती। तो यही पहचान होती है मतलब की कि उसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ मौजूद होगी। मक्ता के गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता के लफ्ज़ी मायने ख़त्म करने और काटने के हैं, जो कि यहाँ नहीं लिखे हुए, ये याद रखना है आपने। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि वो आखिरी शेर होगा। आपकी गज़ल में जो हसरत का आखिरी शेर है उसमें हसरत का नाम है तो वो मक्ता है। लेकिन अगर कोई गज़ल ऐसी है जिसमें आखिरी शेर है लेकिन उसमें शायर का नाम नहीं तो वो मक्ता नहीं, वो आखिरी शेर होगा। तो नासिर काज़मी की गज़ल का जैसे ये मक्ता उन्होंने दिया हुआ है मिसाल के तौर पे, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो जिस शेर में भी शायर का नाम इस्तेमाल हो वो मक्ता होगा। मक्ता के मायने याद रखने हैं, काटना या ख़त्म करना, और मतला की पहचान रखनी है कि उसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ होगा, इसको आपने याद रखना है। और इसके बाद जो है आपको मैंने देहाती और शहरी ज़िंदगी मज़मून कहा था तैयार करने को, वो आपने नहीं भी किया तो दोबारा तैयार करें। हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो हमारे कंप्लीट हो जाए इन छुट्टियों में।
تاکہ اللہ کرے اگر اسکول کھلیں تو ہم سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں، لیکن جیسے بھی حالات ہوئے ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی آپ کو میں پہلی جو ہے 2 یا 3 جو ہے تفاہیم جو ہے وہ بھیجوں گی، آپ نے ان کو سالو کر کے مجھے بھیجنا ہے، ان کو ان کے سوالات کے جواب لکھ کے۔ تفاہیم جو ہیں کمپریہنشن جو آپ انگلش میں کرتی ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے، اس میں سوالات کے جواب جو ہیں آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہوں گے، وہ آپ خود اسے کریں گی تیار، تو وہ بھی آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دی جائیں گی۔ اوکے، اللہ حافظ گرلز، تھینک یو۔